बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज विद मिसबा में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरो आफियत से होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। सो फ्रेंड्स, रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है और हम आ चुके हैं रमज़ान के पहले अशरे में, यानी पहले 10 दिन, जिसको हम बोलते हैं पहला अशरा जो खिलाता है। हमने तो यही सुना है ज़्यादातर कि जो पहला अशरा है वो रहमत का है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा माह ही रहमत का और मगफिरत का है, क्योंकि अल्लाह ताला की रोज़ाना ही रहमत अपने बंदों पर इस महीने में होती है और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा लोगों को डेली बेसिस पर मगफिरत करते हैं, उनको उनके गुनाहों को माफ़ करते हैं और जहन्नुम से निजात मिलती है बहुत से लोगों को। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो रहमत है। अपने टॉपिक पर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम कैसे अल्लाह ताला की रहमत इस महीने में हासिल कर सकते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम रमज़ान में बरकतें समेटो तो अल्लाह के ज़िक्र के साथ जुड़ जाओ, कुरान के साथ जुड़। ये माह रमज़ान कुरान का महीना है और हमारे सहाबा वगैरह भी बहुत सारे मतलब के अस्कार वगैरह छोड़कर ज़्यादातर कुरान पाक की पढ़ते थे और कुरान की मुहाफिल में जाया करते थे। किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि कामयाबी का रास्ता क्या है। उसने कहा, अगर अपने नफ्स पर एक कदम रखोगे तो दूसरा कदम जन्नत में होगा। सो अल्लाह ताला हमें नफ्स के शर से बचा ले, हमें हदायत दे दे। जब अल्लाह की तरफ से हदायत आएगी तो कामयाबी मिलेगी और नफ्स के शर से आज़ादी मिलेगी। फिर वो अमल भी कर सकता है और अल्लाह की रहमतें भी हासिल कर सकता है। ये रमज़ान का महीना कामयाबी से गुजारेगा और बरकतें समेट सकेगा, क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला से मांगेंगे तब भी हमें अल्लाह ताला की हदायत नसीब होगी, अल्लाह ताला से की इबादत करने की तौफीक मिलेगी, क्योंकि तौफीक के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते और तौफीक भी तब मिलती है जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। रमज़ान में रहमतें हासिल करने का एक दूसरा तरीका जो है वो मैं अब बताने लगी हूँ। अगर कोई ये ख्याल करता है कि रोज़े के बगैर अल्लाह ताला को वो राज़ी कर लेगा और रमज़ान की रहमतें समेट लेगा, तो ये गलत ख्याल है। रात का क़याम खैर व बरकत का ज़रिया है। रमज़ान का रोज़ा रख कर कुरान की तिलावत करके अल्लाह की रहमत हासिल कर सकते हैं। सो अगर हम रोज़ा नहीं रखते या अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते तो हमें रमज़ान की वो रहमतें हासिल नहीं हो सकती जो हमें होनी चाहिए। रहमत का मतलब ये है कि अल्लाह ने अपनी खैर और बरकत नाजिल करने का फैसला कर लिया है। रहमत एक ऐसा सबब है जो मखलूक को खालिक से जोड़ती है। ये उसकी रहमत ही है कि अपनी मखलूक को समझाने के लिए अल्लाह ने अंबिया और रसूल का एक तसलसल कायम किया है और अपनी डिफरेंट किताबें डिफरेंट अंबिया पर उतार कर इंसानों को राह हक पर लाने की कोशिश की है। ये उसकी रहमत ही है जिसके ज़रिए अल्लाह इंसानों की बख्शिश फरमाएंगे। रहमत के बहुत से मायने हैं। पहला मायने जो है वो ये है कि जब हम अल्लाह से उसकी रहमत मांगते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगता हूँ या अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगती हूँ। मैं उल्फत का तलबगार हूँ। तर्जुमा, अल्लाह ताला ने जो रहमत का मायने बयान किया है, जिन लोगों ने इत्बा की हमने उनके लिए रहमत और रिफत अता कर दी। अल्लाह से रहमत का सवाल करने का मतलब ये है कि हम अल्लाह से उसकी मोहब्बत मांग रहे हैं। नंबर 2, रिज़्क़ इंसानी भी इसका मतलब है, यानी अगर जब हम रहमत मांगते हैं तो इसका मतलब है कि हम उससे रिज़्क़ मांग रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, अगर तुम्हें अल्लाह अपने खजानों का मालिक बना दे तो तुम ख़त्म हो जाने के खौफ से खर्च ही नहीं करोगे।
تو رحمت سے مراد اللہ کا رزق ہے، تو جہاں میں اللہ سے اللہ کی رحمت مانگتا ہوں وہاں اس سے اس کا رزق بھی سوال کرتا ہوں۔ رحمت کا ایک معنی بارش اور بارش کے قطرے۔ ارشاد ربانی ہے، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو بارش نازل کرتی ہے جب انسانیت پریشان ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے۔ قرآن میں رحمت کا جو تیسرا معنی بیان ہوا ہے وہ بارش کا مانگنا ہے۔ چوتھا معنی جو اس کا ہے وہ ہے آزمائشوں سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آزمائشوں سے بچنے کا سوال کر رہے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اگر میرا رب تجھے رحمت سے نوازنا چاہے، یعنی تجھے آزمائشوں سے بچانا چاہے، تو کوئی ہے جو اللہ کی رحمت کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ تو رحمت کا چوتھا معنی آزمائشوں سے عافیت طلب کرنا ہے۔ جب ہم رحمت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں تو اس کا پانچواں مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد مانگنا اور اس کی نصرت طلب کرنا۔ ترجمہ: اے میرے محبوب، کون ہے جو آپ کو اللہ سے بچائے؟ اگر آپ کو اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی ہے جو آپ کو اس تکلیف سے بچائے، اور اگر اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کی راہ میں مشکل یا رکاوٹ بن سکے؟ رحمت کا ساتواں معنی جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، اے میرے رب، تجھ سے رحمت کا سوال۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی خیر اور برکت۔ ساتواں معنی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا ہے، یعنی رحمت کا ایک معنی جنت بھی ہے۔ ویورز، یہ ہو گئی رحمت کا کیا مطلب ہے، رحمت کے معنی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمت ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے تنگ آ کر اس کو بستی سے نکال دیا۔ بستی سے نکلنے کے بعد اس کے اسباب ختم ہو گئے، اس کا کھانا پینا ختم ہو گیا، نہ اس کو روٹی پہنچی نہ کھانا پہنچا۔ سسک سسک کر وہ موت کے منہ میں آ گیا۔ جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا، اس نے ادھر دیکھا کوئی ہے، اس کو کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے ندامت سے دیکھا اور کہا، اے وہ رب جو معاف کرنے سے نہیں گھٹتا، عذاب دینے سے بڑھتا نہیں، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے۔ میری بے بسی پر رحم فرما، میری آمد ہے، تو نہ مجھے چھوڑ، کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے سنا ہے کہ تم بڑا مہربان ہے، مجھے نہ چھوڑ۔ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کی جا کر جنازے کا اعلان کر دو اور لوگوں میں اعلان کر دو، جو آج اس کے جنازے میں شریک ہوگا وہ بھی بخشا جائے گا۔ لوگ بھاگے اور دیکھا کہ وہ بدمعاش۔ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ وہی ہے، یہ کہاں سے ولی بن گیا، یہ کہاں سے مرتبہ پا گیا؟ اللہ نے فرمایا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس پر موت کا وقت آ گیا۔ اس نے آگے دیکھا، وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے بائیں طرف دیکھا، اس کو کچھ نظر نہ آیا۔ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مجھے اس کی بے بسی پر اتنا رحم آیا کہ میری رحمت جوش میں آ گئی اور میں نے اس کو بخش دیا۔ اگر یہ ساری دنیا کی بھی بخشش مانگتا تو میں سب کو بخش دیتا۔ قارون جیسا ظالم زمین میں دھنس رہا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا کہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، اور پکڑو، اور پکڑو۔ جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، بڑا مضبوط تھا تیرا دل،
اتنی منتیں سن کر بھی تو نہ مانا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا، میں باہر نکال دیتا۔ تم پکارو تو صحیح، میں نہ آؤں تو پھر گلا دینا، میرے بنو تو صحیح، میں نہ آؤں تو کہنا۔ دو آدمیوں کو حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک جاتے ہوئے تھوڑا پیچھے دیکھے گا، پھر آگے جائے گا اور پھر پیچھے دیکھے گا۔ ایک شخص کو اللہ فرمائیں گے کہ تم دوڑ کیوں رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ ساری زندگی آپ کی نہیں مانی، سوچا آج ہی مان لوں، شاید تو مہربان ہو جائے۔ اچھا، دوسرے سے فرمائیں گے تم کیوں پیچھے دیکھ کر مڑ کر دیکھ رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ شاید اب مجھے پیچھے سے آواز آ جائے، اب پیچھے سے آواز آ جائے، کیونکہ میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے کہ تم بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ فرمائیں گے تم دونوں نے مجھے خوش کر دیا، تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دونوں اطراف میں جنت اور جہنم میں لوگ کھڑے ہوں گے۔ ایک شخص جہنم والا جنت والوں سے کہے گا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ شخص کہے گا نہیں۔ وہ کہے گا میں وہی ہوں جب آپ کو وضو کرنا تھا اور آپ کے پاس پانی نہیں تھا، میں نے آپ کو وضو کروایا تھا۔ اے اللہ، اس نے اپنی نیکی کی یاد دلائی ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور یہ جہنم میں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو اس کو بھی لے جاؤ۔ ساتواں، جب یہ دنیا ہمیں دھوکہ دیتی ہے، ہمارا دل دکھاتی ہے، تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس کے در پر جاتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں کہ ایک دفعہ معاف کر دیجئے، دوبارہ نہیں کریں گے۔ وہ کریم اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کی محبت میں مجھے بھول بیٹھے ہو، جب کوئی مشکل تم پر آتی ہے تو تم میرے پاس آ جاتے ہو، جبکہ سب کچھ میرا دیا ہو۔ بار بار تم میری نافرمانی کرتے ہو اور میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم گناہوں سے باز نہیں آتے۔ چلے جاؤ میری بارگاہ سے، کیا لینے آئے ہو ادھر؟ کیا کبھی ایسا جواب آیا ہے اس کی بارگاہ سے؟ نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تمہارا رب ایسا کریم ہے، ایسا غفور الرحیم ہے، بس تم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آتے رہو، اللہ تمہارے ایک گناہ کو نہیں بلکہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہے ہمارا رب کریم۔ اس دنیا میں اگر کسی کو دوسری مرتبہ تکلیف پہنچاؤ تو وہ معاف بھی نہیں کرتا، تو محبت کیا کرے گا؟ لیکن تمہارا رب ایسا کریم ہے جو توبہ کرنے والوں کو نہ صرف معاف کرتا، تمہارے ایک گناہ کو نہیں بلکہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہے ہمارا رب کریم۔ اس دنیا میں اگر کسی کو دوسری مرتبہ تکلیف پہنچاؤ تو وہ معاف بھی نہیں کرتا، تو محبت کیا کرے گا؟ لیکن تمہارا رب ایسا کریم ہے جو توبہ کرنے والوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ تو جو گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے آ کر بار بار توبہ کرتے ہیں، بس اللہ ہر بار ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سو فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور یقیناً ہر کوئی دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ سحری اور افطاری میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، تو جہاں آپ اپنے لیے دعائیں کریں گے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔